हेलो व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके अपने चैनल में। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले कमज़ोर दिल हजरात अपनी ज़िम्मेदारी पे ये कहानी सुने। ये आज इसका 16वां कत्ल था। शहर में डर और खौफ का एक राज कायम हो चुका था। अब लोग रात तो क्या दिन में भी बाहर निकलने से डरने लगे थे। लोगों को अपने घरों के अंदर भी एक वहशत सी होने लगी थी। लोग एक दूसरे को ही शक की नज़रों से देख रहे थे। साइम के पहले कत्ल ही ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। जब इसने एक मशहूर सियासतदान के नौजवान और इकलौते बेटे को कत्ल किया, इसकी लाश को बहुत बेदर्दी के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया। सर को तन से जुदा करके एक दरख्त के साथ लटका दिया। धड़ और दोनों बाजुओं को एक जोक में अलग अलग करके लटका दिया। इसी खून के साथ बहुत वाज़ेह अल्फाज में करीबी दीवार पर लिख दिया, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तमाम वाक़यात में एक बात मुश्तरक थी, कातिल हर मरने वाले का दिल निकाल कर अपने साथ ले जाता था। पुलिस कातिल को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। मीडिया ने इस मसले को सर पे उठाया हुआ था। कातिल का कोई छोटा मोटा सुराग तक नहीं मिल रहा था। डर रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। कोई भी इस कातिल के बारे में नहीं जानता था। लोग इसके बारे में बात करने से खौफज़दा थे कि कहीं अगला नंबर इनका ना हो। पिछले कत्ल को 2 दिन नहीं गुजरे थे कि साइम दोबारा अपने ही अगले शिकार की तलाश में निकल चुका था। बड़ी बड़ी आंखें, छोटी दाढ़ी, लंबे बाल, चेहरे पर फैला हुआ इत्मीनान और बला के खुद एतमादी और बड़े बड़े बूट पहने साइम एक मेट्रो बस में दाखिल हुआ जिसमें 15 से 20 लोग बैठे हुए थे। हर कोई अपने आने वाले स्टॉप पर उतरता गया। तकरीबन 1 घंटे बाद मेट्रो ने अपने आखिरी स्टॉप का ऐलान किया और चल पड़ा। अब बस में सिर्फ एक ही बंदा बाकी रह गया था। ये कोई डॉक्टर लगता था जो शायद रात की ड्यूटी के बाद अपने घर जा रहा था। जैसे ही गाड़ी रुकी वो नीचे उतरा और एक सड़क की जानिब चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो सड़क एक तंग और सुनसान गली की जानिब बढ़ गई। दूर तक फैला हुआ अंधेरा और हवा की हल्की हल्की सनसनाहट किसी भी आम इंसान को डराने के लिए काफ़ी थी। चलते चलते इसको महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे आ रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा तो तहद्दे निगाह अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वो दोबारा तेज़ कदमों के साथ चल दिया। अब इसको साफ साफ पीछे किसी के कदमों की छाप सुनाई दे रही थी। इसने डरते डरते एकदम पीछे देखा तो पीछे कोई न था। अब वो बहुत खौफज़दा हो गया और जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलें ताकि आगे लगने वाली वीडियोज़ की आगाही आपको बआसानी मिल सके। वो जैसे ही घर जाने के लिए हड़बड़ाहट में वापस मुड़ा तो सामने का मंजर देखकर इसकी ज़ोरदार चीख निकल गई। सामने कोई दराज कामत शख्स खड़ा था। इससे पहले कि वो वहाँ से भागता या कुछ करता, कोई भारी चीज़ बहुत ज़ोर से इसके सर पे आ लगी और वो बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो इसके दोनों हाथ दाएं बाएं लगे लोहे से जुड़ी जंजीरों के साथ बहुत मजबूती से बंधे हुए थे। गर्मियों के बावजूद ये जगह बहुत ठंडी महसूस हो रही थी। चोट की वजह से सर से अभी भी खून थोड़ा थोड़ा बह रहा था। अचानक इसे अपनी टांगों के करीब कोई चीज़ महसूस हुई। जब इसने गौर से देखा तो इसका दिल दहल गया। बड़ी मुश्किल से अपने हवास बहाल करते हुए खुद को संभाला। फर्श खून से भरा पड़ा था। हर तरफ इंसानी अज़ा के कटे हुए मुख्तलिफ हिस्से पड़े थे जिन पर कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वो समझ चुका था कि अब वो इस मशहूर दरिंदे सिर्फ कातिल की गिरफ्त में आ चुका है और इसका बचना नामुमकिन है। इसी दौरान इसे इन्हें कदमों की छाप दोबारा सुनाई दी और सामने लगे बल्ब की रोशनी के पीछे से कोई आंखें, छोटी दाढ़ी, चेहरे पर इत्मीनान और बला की खुद एतमादी। साइम को देखकर कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि ये बंदा बहुत सफ़ाकी और बेरहमी से 15 लोगों का कत्ल कर चुका है। ये आज इसका 16वां कत्ल है। खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, वो ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। अपनी मौत को सामने देखकर बंधे हुए शख्स ने बेबसी के आलम में गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया ताकि कातिल इस पर रहम खा ले। साइम अब इसके बिल्कुल पीछे आ चुका था और वह शख्स मुसलसल गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन अचानक इस शख्स की एक दिलखराश चीख निकली जो शायद इर्द गिर्द के तमाम लोगों को सुनाई देती अगर वह किसी खुली जगह पर बंधा होता। इसके दाएं बाजू पर इतनी शिद्दत से ज़रब लगाई गई कि इसका बाजू कट के धड़ से अलग होकर जंजीर के साथ दाएं बाएं लटकने लगा और खून फव्वारों की शक्ल में तेज़ी से कटे हुए बाजू और धड़ दोनों की तरफ से बहना शुरू हो गया। इतना भयानक मंजर और दिलसोज चीखें थी कि किसी का भी दिल दहल जाए।
لیکن اس کے برعکس قاتل مسکرا رہا تھا۔ سائم نے مختلف اوزاروں کے حصے کاٹ کاٹ کر انہیں مزید تیز دھار بنا کر تمام حصوں کو بہت عمدگی کے ساتھ جوڑ کر ایک بہت منفرد قسم کا ہتھیار بنا رکھا تھا۔ ہتھیار کو فرش پر گھسیٹتے ہوئے سائم اب اس شخص کے سامنے آ چکا تھا جو شدید تکلیف کے باعث اب تقریباً نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سائم کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا سکون تھا اور وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ مسکراتے مسکراتے اچانک سائم نے دوبارہ بھرپور طاقت کے ساتھ اس شخص کے بائیں ٹانگ پر حملہ کیا۔ اس کی ٹانگ دھڑ سے الگ ہو کر ہتھیار کے نوکیلے دھاروں میں پھنس گئی، لیکن اس بار اس شخص کی چیخ نہیں نکلی بلکہ اس کی روح نکل گئی۔ اب وہاں صرف اس کی خون بہتی خاموش لاش لٹک رہی تھی۔ سائم نے اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے قریب پڑی ڈرل مشین اور بجلی سے چلنے والا آرا اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ سائم کچھ کرتا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ آبادی سے بہت دور ایک جنگل کے قریب زیر زمین پہ ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا جس کی عمارت 100 سال سے بھی زیادہ پرانی تھی۔ رہائش نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف مکڑی کے جالے بنے ہوئے تھے۔ مشہور تھا کہ یہ جگہ بہت آسیب زدہ ہے اور اس جنگل سے روزانہ عجیب و غریب قسم کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو لوگوں کے اندر اس جگہ کے حوالے سے ویسے بھی بہت خوف تھا۔ اس لیے یہ جگہ سائم کے لیے محفوظ ترین جگہ تھی۔ ایک دفعہ پھر زوردار طریقے سے دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ سائم نے اپنا مخصوص ہتھیار اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی عجیب ڈرونی فلموں جیسی چیس کی آواز آئی اور ایک شخص اندر داخل ہوا جس کے خون سے لت پت ہاتھوں میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر تھا۔ ابھی بھی اس سے تازہ خون رس رہا تھا۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، پچکے ہوئے گال، دانت باہر نکلتے ہوئے، بڑے بڑے ناخن، کپڑے خون سے بھرے ہوئے۔ اس آنے والے شخص میں اتنی وحشت تھی کہ اسے دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ انسان ہے، لیکن وہ ایک انسان تھا اور سائم کا چھوٹا بھائی داور تھا۔ کہاں تھے تم؟ پتہ ہے کتنا پریشان تھا میں تمہارے بارے میں۔ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر باہر مت نکلنا۔ سائم نے چیختے ہوئے داؤد سے کہا۔ میں جنگل گیا تھا، داور نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جانور کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، ادھر آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ سائم نے سامنے لٹکتی ہوئی لاش داور کو دکھاتے ہوئے کہا۔ لاش دیکھتے ہی داور بچوں کی طرح خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ آؤ تمہیں تمہارا حصہ نکال دوں۔ یہ کہتے ہوئے سائم نے لاش کے قریب پڑے ایک صندوق سے ایک بہت باریک اور تیز دھار ٹوکا اٹھایا اور بہت مہارت کے ساتھ 1 منٹ سے بھی کم وقفے میں اس لٹکی ہوئی لاش کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے دل نکال کر داور کو پکڑا دیا، جسے داور اتنے مزے سے کھانا شروع ہو گیا جیسے دل نہ ہو بلکہ اسپائسی سا پیزا ہو۔ اتنی دیر میں سائم نے اس لاش کی گردن کو دھڑ سے الگ کرتے ہوئے ایک شاپر میں ڈالا، ہاتھ اور ٹانگ کو دوسرے شاپر میں ڈالا۔ دھڑ کے ساتھ لگا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ الگ پڑے تھے جس کا دل نہیں تھا، اور ایک ہاتھ، ٹانگ اور سر الگ تھے۔ داور کو تہہ خانے کے اندر کا کہہ کر سائم ان سب شاپروں کو ایک بوری میں ڈال کر باہر نکل گیا۔ باہر مکمل تاریکی تھی، جنگل میں پھیلا یہ اندھیرا اور ہوا سے ہلتے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس ویرانے اور جنگل کا ہزاروں سالوں کا پرانا یارانہ ہو۔ سائم کو چلتے چلتے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اب وہ جنگل سے نکل کر آبادی والے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، دکانیں بند تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد اسی ویران اور سنسان گلی میں سائم پہنچ چکا تھا جہاں سے گزشتہ شب اس نے ایک زندہ سلامت شخص کو اغوا کیا تھا، اور اب اس شخص کی کئی ٹکڑوں میں بٹی لاش سائم کی کمر پر اٹھائے ہوئے بوری میں بند تھی۔ ایک گھر کے سامنے پہنچ کر سائم نے جیب سے ایک بالکل پتلی مگر مضبوط لوہے کی تار نکالی اور چند سیکنڈز کے اندر بغیر آواز کیے دروازے کو اس تار کی مدد سے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ 2 کمرے چھوڑ کر تیسرے کمرے میں دبے پاؤں داخل ہوا جہاں پر ایک عورت کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہوئے تھے کہ شاید اسی ڈاکٹر کی فیملی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سائم ان بچوں کو گھورتا اور پھر ایک بچے کے بالکل پاس آ گیا جس کی عمر شاید 8-9 سال تھی۔ جیب سے ایک چھوٹا خوبصورت سا چاقو نکالا اور بچے کی گردن پہ رکھتے ہوئے اس کے سر پر مسکراتے ہوئے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ چاقو واپس جیب میں ڈال کر اس ڈاکٹر کا کٹا ہوا سر بیڈ کے بالکل سامنے پڑے میز پر رکھتے ہوئے بغیر کوئی آواز کیے باہر نکل گیا۔ دوسری صبح 6 بجے کے قریب اسی چھوٹے بچے کی جاگ سب سے پہلے ہوئی جس کی گردن پر رات سائم نے چاقو رکھا تھا۔ سامنے میز پر پڑا اپنے باپ کا کٹا ہوا خون آلود سر دیکھ کر اس بچے کی چیخ نکل گئی، جیسے شور کی وجہ سے پاس ہوئی اس کی ماں بھی جاگ پڑی، اور جب اس نے اپنے شوہر کا کٹا ہوا سر سامنے پڑا دیکھا تو گھر کے اندر چیخو پکار شروع ہو گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ واقعے کا علم پڑتے ہی قریبی ہمسایوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی، اور تھوڑی ہی دیر میں پولیس وہاں پہنچ چکی تھی، اور اس کے آدھے گھنٹے بعد میڈیا بھی پہنچ گئی۔ ابھی 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک چوک کے اندر ایک دھڑ ملا ہے جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی اور ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے،
اور وہاں پر وہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرا اس واقعے میں کوئی قصور نہیں تھا، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ سب سازش چل رہی ہے۔ میں اپنے بچوں کے سر کی قسم کھاتا ہوں۔ سامنے بندھا ہوا ایک شخص بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو اتنی درندگی سے بندھا ہوا تھا کہ آدھی تاریں اس کے جسم کی تمام حصوں میں دھس چکی تھی۔ خون پورے جسم سے قطرہ قطرہ بہہ کر نیچے پڑے کارپیٹ پر جذب ہو رہا تھا۔ کمرہ بہت صاف ستھرا تھا۔ کمرے میں رکھا ٹی وی چل رہا تھا۔ ہلکا ہلکا ٹریفک کا شور بھی آ رہا تھا۔ یہ کوئی فلیٹ کا کمرہ لگتا ہے جو آبادی والے علاقے میں تھا۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا نا تو تم باس سے پوچھو، انہیں سب کچھ پتہ ہے، بلکہ انہوں نے ہی یہ سب کچھ کرایا تھا۔ اس شخص نے اپنی بڑبڑاہٹ کو قابو کرتے ہوئے تقریباً ایک ہی سانس میں کہا۔ یہ سنتے ہی سائم اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر کچن کی طرف چلا گیا۔ جب واپس کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں پتھر کا بنا ایک بڑا برتن تھا جس میں پگھلا ہوا لوہا آگ ابل رہا تھا۔ سائم وہ ابلتا ہوا برتن اٹھائے اس بندھے ہوئے شخص کی جانب بڑھا۔ اپنی موت کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ شخص سر و قطار روتے ہوئے بہت زور زور سے چیخنا شروع ہو گیا۔ سائم مکمل طاقت سے وہ برتن اٹھا کر اس شخص کے سر کے اوپر لے گیا۔ برتن انڈیلنے ہی لگا تھا کہ کمرے میں رکھے ٹی وی پر سائم کے لیے ایک حیران اور پریشان کر دینے والی بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو ایک بڑی ہلا دینے والی نیوز سے آگاہ کرتے چلے۔ ابھی پولیس اور سفاک قاتل کے خاندان سے ایک فرد کا پتہ چلا لیا ہے جس کو ابھی تھوڑی دیر میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا۔ اب سائم کے کانوں میں ٹی وی کی آواز بالکل کم ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ پولیس تہہ خانے تک پہنچی کیسے۔ سائم کو داور کی فکر ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ سائم اپنے بھائی کے بارے میں مزید کچھ سوچتا، اچانک ٹی وی کی آواز ایک مرتبہ پھر بڑھی اور اب والی خبر سن کر سائم کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ ناظرین، پولیس نے اس درندہ صرف قاتل کی والدہ کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ قاتل کا نام سائم بتایا جا رہا ہے، جس کی والدہ کو پولیس نے ڈھونڈ نکالا ہے اور ابھی 5 منٹ میں اس خاتون کو میڈیا سے گفتگو کرانے کے لیے لایا جائے گا۔ سائم برتن ہاتھ میں اٹھائے ہکا بکا کھڑا یہ خبر سن رہا تھا۔ اس سفاک قاتل کا نام سائم بتایا جا رہا ہے، جس کی والدہ کو پولیس سے ڈھونڈ نکالا ہے۔ بار بار ٹی وی کے اوپر یہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ سائم حواس باختہ ہو کر ٹی وی کی طرف دیکھ کے جا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اسی دوران اس کی والدہ کو ٹی وی پر پیش کیا گیا ایک خوش شکل سی عورت بہت اچھے کپڑوں میں ملبوس ٹی وی پر دکھائی جا رہی تھی، جس کی عمر 40 سال سے اوپر تھی۔ سائم بیٹا، یہ میں ہوں، تمہاری ماں، اس خاتون نے بولنا شروع کیا۔ بیٹا، ایک بہت برا وقت تھا جو گزر گیا، اس میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ خدا کے لیے یہ قتل و غارت گری بند کرو اور خود کو پولیس کے حوالے کر دو، تمہیں میرا واسطہ ہے۔ ان لفظوں نے سائم کے ذہن کو معاف کر دیا اور اس سفاک درندے کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ماں زندہ ہے، سائم زیر لب بڑبڑایا اور اس کے ذہن میں ایک مرتبہ پھر ماضی کے دریچوں سے بےحد تکلیف دہ یادیں ایک فلم کی طرح چلنا شروع ہو گئیں۔ 25 سال پہلے سائم ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ سائم بڑا تھا اور داور چھوٹا۔ سائم اپنے باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ اس کی ذہانت اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود سے بڑی بڑی کلاسوں کے بچوں کو بھی مات دیتا، بعض اوقات تو اساتذہ کو بھی لاجواب کرتا، یعنی وہ اپنی عمر سے بہت بڑا تھا۔ سائم کے والد ادویات بنانے والے ایک بہت بڑی بین الاقوامی کمپنی کے مالک تھے۔ سائم کے والدین کی لو میرج تھی، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی دونوں کے درمیان جھگڑے روز کا معمول بن گئے۔ سائم کی والدہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بغیر کسی وجہ کے جھگڑا کرتی اور گھر چھوڑ کر جانا شروع ہو گئیں۔ اس سب نے سائم کی طبیعت کے اوپر بہت برا اثر ڈالا۔ بات جھگڑوں تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن اب روزانہ کی بنیاد پر بحث اتنی زیادہ بڑھ جاتی کہ سائم کے والد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا شروع ہو گئے۔ ایک دن سائم اپنے باپ کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اندر روز کی طرح جھگڑا چل رہا تھا اور اس کا باپ اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی تم کرتی پھر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سوچو، بچوں کو تمہاری ان باتوں کا پتہ چلا تو ان پر کیا اثر پڑے گا اور ان کے دل میں تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، تمہارا جو بھی چکر اس کے ساتھ چل رہا ہے اسے ختم کرو، اور یہ بھی میں فقط بچوں کی خاطر کہہ رہا ہوں، ورنہ تمہیں کب کا طلاق دے کر فارغ کر دیتا۔ اس کے سارے شیئرز میں چل از چل اس کے منہ پر مار کر اپنی کاروباری شراکت داری اس کے ساتھ ختم کر دوں گا۔ کمپنی کے بورڈ کی میٹنگ جاری تھی جس میں کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز آنے تھے۔ سر، اگر ہم اس ڈیل کے متعلق مطلوبہ بیماری کی دوائیں بناتے ہیں تو ہمیں چند دنوں کے اندر اندر اربوں کا فائدہ ہوگا۔ بورڈ کا سب سے سینئر ممبر ارمان بولا۔ ارمان صاحب، آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں پیسوں کی خاطر انسانی زندگیوں سے کھیلوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ سالوں سے ہمارا اور ہماری کمپنی کا جو مقام بن چکا ہے، میں کسی صورت اس کو داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ سائم کے والد ریشل اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولے۔
سر میری دوسری کمپنی سے ڈیل ہو چکی ہے، وہ اپنی پروڈکٹس میں اس بیماری پھیلانے والے وائرس کی ملاوٹ کر چکے ہیں۔ اگر ہم یہ ڈیل کینسل کرتے ہیں تو دونوں کمپنیز کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا۔ ارمان نے اپنا موقف واضح کیا اور باقی تمام شیئر ہولڈرز بھی پیسوں کے لالچ میں ارمان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن چونکہ کمپنی میں سب سے زیادہ شیئر سائم کے والد کے تھے تو آخری فیصلہ انہی کا ہونا تھا، جسے انہوں نے یکسر رد کر دیا تھا۔ مدیحہ ہماری اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ ساری زندگی ہم ایسے چوروں کی طرح ملتے رہیں گے اور رشیل تم پر تشدد کرتا رہے گا، ارمان نے سائم کی والدہ سے کہا۔ لیکن ارمان، لیکن کچھ نہیں، میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے، کل میرے آدمی یہ کام سر انجام دیں گے اور تمہارے بچے محفوظ رہیں گے، تمہیں ان کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ارمان کے ذہن میں کوئی گھناؤنا منصوبہ چل رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب اچانک گھر کے اندر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ سائم کچھ سمجھتا، اس کے کمرے کا دروازہ ایک دم زور سے کھلا اور 3 لوگ چہرے پر نقاب لگائے، ہاتھوں میں بندوقیں تانے کمرے میں داخل ہوئے اور سائم کو اٹھا کر نیچے لے آئے، جہاں ریشل کو 2 نقاب پوشوں نے پکڑ کر گھٹنوں کے بل نیچے بٹھایا ہوا تھا۔ داور یہ سارا منظر دیکھ کر روئے چہ رہا تھا اور سامنے ارمان کھڑا تھا۔ سر، اگر آپ میری بات مان لیتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن افسوس، آپ ان تمام حالات کے ذمہ دار خود ہیں۔ آج مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو یوں الوداع کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ارمان نے بچوں کے سامنے ان کے باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور اب وہاں خون سے لت پت ایک باپ کی لاش پڑی تھی۔ داور یہ منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا اور سائم مخبوط الحواسی کے عالم میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ لاش کو ٹھکانے لگا کر فوراً بنگلے کو آگ لگا دو، ایک بھی ثبوت نہیں بچنا چاہیے، ارمان نے اپنے لوگوں کو حکم دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحے پہلے تک جو ایک گھر تھا اب آگ کے جلتے شعلوں کا مسکن بن چکا تھا۔ ارمان نے ان تمام واقعات کو بہت مہارت کے ساتھ ایک حادثہ ظاہر کرایا جس میں ریشل کی تمام فیملی جل کر راکھ ہو گئی، اور یوں ارمان ریشل کی موت کے بعد کمپنی میں سب سے زیادہ شیئر ہولڈر ہونے کی وجہ سے کمپنی کا مالک بن گیا اور کمپنی کو اپنی مرضی کے مطابق پیسوں کے لالچ میں انسانی جانوں سے کھیل کر چلانے لگا۔ پچھلے 3 سالوں سے سائم اور داور کو شہر سے بہت دور ایک ویران سی جگہ پر ایک ویران سے گھر میں رکھا جا رہا تھا۔ دونوں کو زندہ رکھنے کی واحد وجہ مدیحہ تھی، جس سے ارمان شدید محبت کرتا تھا۔ سائم اور داور کو روزانہ کی بنیاد پر ٹارچر کیا جاتا۔ داور تو اسی دن اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا جس دن اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا، لیکن سائم اندر ہی اندر انتقام کی آگ میں جل کر خود کو کندن بنا چکا تھا اور یہ شدت اب اس پر بے اثر تھی۔ بہت دفعہ بھاگنے کی ناکام کوشش کے بعد آج پھر سائم نے فرار ہونے کا مکمل منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ رات کے 10 بجے کے بعد دروازے کو بند کر کے سارے ملازم سو جاتے تھے۔ تقریباً 12 بجے سائم اٹھا، سامنے لگے بجلی کے بورڈ کو ایک کیل کی مدد سے کھولا اور اس کے اندر بجلی کی تار کو بڑی چابک دستی کے ساتھ آرام سے نکالا۔ اس باریک پتلی تار کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر سائم نے ایک بہت باریک پتلی مگر مضبوط تار بنائی۔ سامنے لوہے کے گیٹ کے باہر لگے بڑے سے تالے کو بغیر آواز کے چند منٹوں کے اندر اس تار کی مدد سے کھول کر داور کو کمرے کے اندر رہنے کا کہہ کر سائم کمرے سے باہر نکل گیا۔ تینوں پہرا دینے والے ملازم سوئے ہوئے تھے اور قریب ان کے بندوق پڑی تھی۔ سائم نے آہستگی کے ساتھ اس بندوق کو اٹھایا اور تینوں کو گولیوں سے بھون دیا۔ گولیوں کی آواز سن کر داور بھی کمرے میں آ گیا۔ سائم نے گھر میں موجود ایک کلہاڑے سے تینوں لوگوں کی گردن کو بہت بے دردی سے کاٹ کر ان کے خون سے سامنے دیوار پر بڑے بڑے لفظوں میں وہی الفاظ لکھے، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور داور کو لے کر اس جگہ سے غائب ہو گیا۔ سائم اپنی مرضی کے دردناک خیالوں کی دنیا سے اس وقت ایک دھچکے کے ساتھ واپس آیا جب ٹی وی پر مدیحہ کے ساتھ اس نے ارمان کو دیکھا۔ سائم اتنے عرصے تک اپنی ماں کو بھی مرا ہوا سمجھ رہا تھا، لیکن اب سارا کھیل اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس کی ماں نے ارمان کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کیا۔ یہ دھچکا لگتے ہی سائم نے زور سے چلانا شروع کر دیا اور ٹی وی کو اٹھا کر دور پھینکا، جیب سے چاقو نکالی اور اس بندھے ہوئے شخص پر اندھا دھند چاقو سے وار کرنا شروع کر دیے، جو اتنے شدید تھے کہ ایک وار کے اوپر اس کی آنکھ چاقو کے ساتھ ہی نکل کر باہر آن پڑی۔ چاقو کے وار اس بے دردی کے ساتھ کیے گئے تھے کہ اس کا منہ ایک ہولناک گڑھا بن چکا تھا جہاں سے خون پھوٹ رہا تھا۔ اس کے جسم کے اندر تمام اعضاء ظاہر تھے، جہاں مزید وحشیانہ وار کر کے سائم اس شخص کی انتڑیاں تک باہر نکال دی تھی اور دل کو نکال کر جنگل میں اپنے تہہ خانے کی طرف پہنچ گیا، جہاں داور کو دل کھلا کر اس نے اپنے آگے کا لائحہ عمل تیار کرنا شروع کر دیا۔ ارمان کے گھر پر سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات تھے، جہاں پر گھسنا تقریباً ناممکن تھا۔ آدھی رات کو سائم ارمان کے بنگلے کے پیچھے کی طرف جا پہنچا۔ بہت بڑا بنگلہ تھا، اس کی بڑی بڑی دیواریں تھیں، ہر طرف پہرے دار موجود تھے۔ ارمان کو اپنا خطرہ بھی لاحق ہو چکا تھا کہ اگلی باری اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ رسی کی مدد سے سائم دیوار پر چڑھا، جہاں بالکل سامنے ایک گارڈ کھڑا تھا۔ ایک طرف پہرا دے کر جب وہ دوسری طرف گیا تو سائم جلدی اس دیوار سے بنگلے کے اندر نیچے اترا
اور سامنے کسی درخت کی اونٹ میں بیٹھ گیا۔ جب گارڈ پہرا دے کر دوبارہ دوسری طرف گیا تو سائم بغیر آواز کیے بہت تیزی کے ساتھ بنگلے کی پچھلی طرف بھاگا، جہاں پر ایک بڑا سا پائپ اوپر چھت کی طرف جاتا تھا۔ سائم چند منٹوں میں چھت پر پہنچ چکا تھا، جہاں ایک سیکیورٹی گارڈ ہاتھ میں گن لیے کرسی کے اوپر تقریباً سو رہا تھا۔ سائم آہستگی سے اس کے پیچھے گیا اور ایک تیز دھار بلیڈ سے اس کی آدھی گردن کاٹ ڈالی۔ گردن سے خون ایسا بہنا شروع ہوا جیسے پانی ابل رہا ہو۔ سامنے لگے دروازے کو کھول کر سائم اندر کی جانب ہو چکا تھا۔ اندر سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں تھے۔ سائم اب تیسرے کمرے کو کھول کر چیک کر چکا تھا، لیکن ارمان وہاں موجود نہیں تھا۔ اچانک سامنے کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سائم جلدی سے چھپ گیا۔ کمرے سے کوئی نکل کر نیچے کی جانب چل دیا۔ یہ سائم کی والدہ مدیحہ تھی۔ سائم دبے پاؤں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں سامنے بیٹھ پر ارمان سو رہا تھا۔ ارمان کو دیکھ کر سائم کا خون کھول اٹھا اور اس کے ہاتھ میں اب اس کا وہی خاص ہتھیار موجود تھا۔ سائم آہستہ آہستہ ارمان کی جانب بڑھا اور اس دوران پیچھے اس کی ماں آ گئی۔ سائم رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ مدیحہ کے کانپتے ہاتھوں میں پستول تھی۔ سائم میں کہتی ہوں رک جاؤ، مجھے گولی چلانے پر مجبور نہ کرو، مدیحہ اب کی بار چلائی اور یہ شور سن کر ارمان بھی جاگ پڑا۔ جب اس نے سائم کو یوں اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو وہ سہم گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سائم آہستگی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسی خوف اور ہڑبڑاہٹ میں ارمان نے ساتھ والے دراز سے جلدی جلدی پستول نکالی اور اسی وقت سائم ارمان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ پیچھے سے مدیحہ مسلسل چلائی جا رہی تھی کہ اسی دوران ارمان نے پستول جیسے ہی چلانے کی کوشش کی اور بالکل اسی وقت سائم نے ارمان کے اوپر زوردار حملہ کیا۔ توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی وجہ سے ارمان کی گولی سائم کی بجائے مدیحہ کو لگی اور ادھر مدیحہ ارمان سے پہلے ہی سائم پر گولی چلا چکی تھی۔ سامنے بیڈ خون سے بھر چکا تھا۔ مدیحہ خون سے لت پت فرش پر گری پڑی تھی۔ سائم کو گولی کاندھے پر لگی تھی اور بہت خون بہہ رہا تھا، لیکن اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ ارمان اب تک زندہ تھا اور سائم نے اس پر اب مسلسل اپنے ہتھیار سے زوردار وار کرنا شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے ارمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور پورا کمرہ اس کے چھوٹے چھوٹے چیتھڑوں سے بھر چکا تھا۔ سائم اب زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے فرش پر گر چکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں سیکیورٹی کے تمام لوگ اندر پہنچ چکے تھے۔ واقعے کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مدیحہ جامع نہ ہو سکی کیونکہ گولی سیدھا اس کے سینے پر لگی تھی۔ ارمان کی لاش کے ٹکڑے بوری میں بند کیے گئے۔ سائم زندہ بچ چکا تھا، جسے 2 ہفتے تک اسپتال رکھا گیا۔ اس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر اس نے اپنے تمام جرائم کو اقرار کیا۔ سائم کو 50 دفعہ پھانسی کی سزا دی گئی۔ داور کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، جہاں پر 2 سال تک اس کا علاج چلتا رہا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 2 سال کے بعد عدالت کے حکم کے مطابق وہ اپنے باپ کی کمپنی کا دوبارہ مالک بن گیا، جس کا نام داور نے اب تبدیل کر کے اپنے بھائی سائم کے نام پر رکھ دیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔